10-20 पे। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं लाइव विद शाहमीज़ रमज़ान ट्रांसमिशन। व्यूअर्स, आज 7 रमज़ानुल मुबारक है, 7वां रोज़ा है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का ख़ास करम और फजल है हमारे इस मुल्क पे और तमाम उम्मत मुसलमान पे कि हमें इस मुश्किल वक्त में उसने ये नेमत अता की। जैसा कि आपको पता है कि कोरोना वायरस की वजह से काफ़ी सारी जो ममालिक हैं, ख़ुसूसी तौर पे यूरोप और अमेरिका और उसके साथ साथ जो दूसरे ममालिक हैं और ख़ास तौर पर जो इस्लामी ममालिक हैं, सब इसकी लपेट में आ चुके हैं। तो अल्लाह ताला ने इस मुश्किल वक्त में हमें रमज़ान की सूरत में एक ऐसा तोहफ़ा अता किया है कि जिसमें हम अपने करदा गुनाहों की जो माफ़ी है वो रब के हुजूर तलब कर सकते हैं। रमज़ान रहमतों और बरकतों वाला महीना है, तो इसी सिलसिले में हमने रमज़ान ट्रांसमिशन का आगाज़ किया कि आवाम को जितना बेहतर अंदाज में हम जो है वो रहनुमाई कर सकें। इसी सिलसिले में हमारे साथ इस वक्त कुछ शख्सियात मौजूद हैं। मैं आपको उनका भी तारुफ करवाता चलूँ। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं मुफ्ती अबू बकर साहब, जो मारूफ आलिम दीन हैं। आपके डिफरेंट चैनल्स पे जो हैं वो रमज़ान के हवाले से भी प्रोग्राम चलते हैं और उसके साथ आप रमज़ान के अलावा भी काफ़ी इस्लामी प्रोग्राम जो हैं वो मुनक़्क़िद करते हैं डिफरेंट चैनल्स पे। उनके साथ मारूफ सियासी और समाजी शख्सियत, हमारे इलाके की जानी मानी शख्सियत है, आप MPA भी हैं, चौधरी अरशद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उनके साथ साथ मारूफ नात शहजाद अफजल साहब मौजूद हैं, जो कि गोल्ड मेडलिस्ट हैं। तो हम अपने पहले मेहमान की तरफ बढ़ेंगे और मुफ्ती साहब से पूछेंगे कि आजकल हमारे माशरे में जो सब्र का फुकदान देखने में आ रहा है, अदम बर्दाश्त का जो रवैया देखने में आ रहा है, तो उसके हवाले से इस्लाम हमें क्या तलकीन करता है और हम किस तरह से इस्लामी तालीमात पे अमल पैरा हो के अपने आप को भी और इस माशरे को भी इस बीमारी से निजात दिला सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया, वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ वल-जू' व नक़्सिन मिनल अम्वालि वल अनफुस वस्समरात वबश्शिरिस साबिरीन। फरमाया, इंसान जब दुनिया में जब तक इस जहान में है तो ये जहान एक अलम और मुसीबतों में से इंसान गुजरता रहता है, उस पर नागवार हालात आते रहते हैं। तो फरमाया, हम ज़रूर इंसान को आजमाने के लिए उस पर हालात लाएंगे। आगे अल्लाह ताला ने 2-4 हालात का जिक्र करके फरमाया, वबश्शिरिस साबिरीन। इन सारे हालात में सब्र करने वालों को खुशखबरी दे दो। इन सारे हालात को इस यकीन के साथ जो गुजार ले कि अल्लाह मुझे आजमा रहा है, तो उस यकीन जो के साथ जो गुजारने वाला है उसको खुशखबरी दे दो कि जब वो उन पर मुसीबत आती है, उन पर कोई बीमारी आती है, तो एक तो वो सब्र करते हैं और वो दूसरा इस बात को भी मानते हैं कि ये मुसीबत अल्लाह की तरफ से है और हम हैं ही अल्लाह के। तो ये सब्र जो है ये एक बहुत बड़ा अंदर का एक ऐसी खूबी है कि जिसकी वजह से पूरी कायनात को अल्लाह जो निज़ाम है वो बेहतर अंदाज में चल सकता है। हदीस पाक में आता है कि अस्सब्र निस्फुल ईमान, ये जो सब्र है ये आधा ईमान है। और एक जगह फरमाया शुक्र निस्फुल ईमान, अगर अच्छे हालात हों तो शुक्र करना ये निसफ ईमान है, और अगर हालात नागवार आ जाएं तो उन पे सब्र करना ये निस्फ ईमान है। और आगे फरमाया वल यकीन कुल्लुल ईमान, तो जो सही यकीन है ये मुकम्मल ईमान के नाम है। तो इसलिए सब्र की कुरान पाक में भी और अहादीस मुबारका में भी इतनी ज़्यादा इसकी तरगीब आई है और हुक्म आया है, हत्ता कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी अल्लाह फरमा रहे हैं, फस्बिर कमा सबरा उलुल अज़्म, ए नबी जी आप भी ऐसे ही सब्र करें जैसे बड़े बड़े नबियों ने दुनिया के हालात में सब्र किया। और अल्लाह ताला ने सब्र करने वालों के साथ फिर जन्नत का वादा, और सबसे बड़ी बात कि इस दुनिया में अल्लाह की माइयत, अल्लाह का साथ उस आदमी को नसीब हो जाता है जो आदमी सब्र करके ज़िंदगी गुजारता है। अब सब्र के आगे कई अक़साम हैं, तो इंशाअल्लाह हम उसमें बात करेंगे। जैसे कि लामा साहब, इस्लाम में अब हम अगर बात करें कोरोना वायरस के हवाले से, अल्लाह ताला कोई भी मुश्किल, कोई भी आफत या मुसीबत नाज़िल करता है तो मुसलमानों के लिए उसको भी रहमत बना देता है। अब इस तरह देखें कि अगर वबा की सूरत में लोग फौत हो जाते हैं तो शहादत का दर्जा दिया गया है। तो इस्लाम ने हर पहलू में स्टेप बाय स्टेप हमारी हर मामले में रहनुमाई की है। तो जैसा कि आपने बताया कि सब्र मुश्किल पे भी
صبر ہے، اور اگر آپ پہ آسانی ہے تو اس پہ شکر ہے. تو اس حوالے سے آپ جی، دو ہی انسان کے حالات زندگی ہیں. یا تو وہ اس کی زندگی میں ایسے حالات چل رہے ہیں کہ اس کو وہ خوش ہو رہا ہوتا ہے، یا اس کی زندگی میں ایسے حالات چل رہے ہوتے ہیں کہ وہ اس کو ناگوار محسوس کر رہا ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی دو زندگیاں بنائی ہیں. ایک زندگی مکی زندگی ہے اور ایک مدنی زندگی ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ساری زندگی کا اگر ہم اکثر حصہ دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صبر والی زندگی ہے. مکہ میں 13 سال نبوت ملنے کے بعد جو 13 سال کی زندگی ہے، اس میں ہر روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تختہ مشق بنایا جاتا ہے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہ پہ تکلیفوں کے پہاڑ ڈھائے جا رہے ہیں، اور شیب ابی طالب میں رہنا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف کی طرف سفر کرنا، یہ ساری کی ساری جتنے بھی واقعات ہیں ہمیں صبر کا درس دیتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ صبر کتنا ضروری ہے کہ ایک نبی کی زندگی میں بھی یہ صبر اپنے عروج پہ پہنچا ہوا ہے. اور اللہ کی طرف سے الگ حکم ہے کہ اے نبی جی صبر کیجئے، صبر کیجئے، صبر کیجئے. اللہ تعالیٰ حالات، اور جب مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے، جب مدینہ میں چلے گئے تو اللہ تعالیٰ نے حالات کھول دیے، فتوحات شروع ہو گئی. تو عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات سجدے میں، ساری رات رکوع میں، عبادات میں، حتیٰ کہ پاؤں پہ ورم پڑ جاتا تھا. اور کہنے والوں کہتے تھے یا رسول اللہ آپ تو بخشائیں، آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ تو اس وقت حضور کا ایک الفاظ جو ہے آپ نے فرمایا کہ کیا میں پھر اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اللہ نے میرے ساتھ حالات اچھے کر دیے، مجھے ایسے جان نثار وفادار صحابہ دے دیے، اور پوری دنیا میں دین اسلام پھیل رہا ہے، تو کیا میں اللہ کا شکر ادا نہ کروں؟ تو دو ہی زندگیاں ہیں. ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، آتے ہیں تو ہم آپے سے باہر ہو کر جو ہے نا جب ناگوار حالات آتے ہیں تو ہم اس وقت کیا کرتے ہیں، ایک تو ہماری جو ہے نا وہ اللہ سے شکوے کی کیفیت بن جاتی ہے. دونوں صورتوں میں غرور اور تکبر ہے. جی، مطلب ناشکری کی صورت میں بھی ہم وہ ایکسٹریم لیول پہ چلے جاتے ہیں، اور اگر ہمارے پہ اچھا وقت ہے کی صورت میں مطلب ایکسٹریم پوزیشن پہ چلے جاتے ہیں. تو جب ناگوار حالات آتے ہیں تو ہم چلے جاتے ہیں جو ہے نا اللہ تعالیٰ کے شکوے کی طرف، یا پھر ہم ماتم کرنا شروع کر دیتے ہیں. بعض دفعہ ایسے بھی کیفیت آتی ہے. اور جب اچھے حالات آتے ہیں تو اس وقت ہماری کیفیت کیا ہوتی ہے، اس وقت ہم جشن منانا شروع کر دیتے ہیں، آپے سے باہر ہو جاتے ہیں. تو جو علامہ ظفر اقبال رحمۃ بہت بڑے شاعر گزرے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ظفر اس کو آدمی نہ جانے، وہ چاہے جتنا بھی صفا، کتنا ہی صفات والا ہو، کتنا بھی وہ اپنے معاشرتی اور سماجی اعتبار سے اس کو لوگ اچھا سمجھتے ہوں، اسے یاد خدا نہ رہے. عیش میں ہے، عزت میں ہے، سکون میں ہے، حالات اچھے ہیں، نعمتیں ہیں. جسے عیش میں یاد خدا نہ رہے، جسے تیش میں خوف خدا نہ رہے. اب تیش آ گیا ہے، اب بھڑک اٹھے ہیں، جناب ہمارے پاس یہ بھی ہے، ہمارے پاس یہ بھی ہے، یہ غریب آدمی ہے، اس کو ہم اس کو بتائیں گے کہ اس نے کس کے ساتھ پکا لیا. یہ تفصیل ہوتی ہے. جی، تو شکر اور صبر، یہ پورا معاشرہ اگر خوبصورت بنانا ہو اور پورے معاشرے کو یعنی جنت سے پہلے جنت کا ماحول بنانا ہو، چاہے وہ گھر میں ہو، چاہے وہ معاشرے میں ہو، چاہے وہ افراد کی زندگی میں ہو، اجتماعی زندگی میں ہو، تو یہ دو بہت بڑے نسخے ہیں ہمارے پاس کہ ایک شکر کرنا اور دوسرا صبر کرنا. کسی زندگی ان دو سے خالی نہیں ہونی چاہیے. یا تو انسان کی زندگی میں صبر چل رہا ہو اگر اس کے حالات اچھے نہیں ہیں، اور یا پھر اس کی زندگی میں صبر چل رہا اور شکر چل رہا ہو کہ اللہ تعالیٰ نے یعنی دوسرے لوگوں سے بڑھ کر میری بغیر استحقاق کے اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ نعمت دے دی. تو یہ دو خوبیاں جس معاشرے میں ہوں گی وہ معاشرہ الحمدللہ بہت امن والا اور بہت آسانی والا اور خوبی والا اور خوشی والا وہ معاشرہ بن سکتا ہے. بے شک بے شک. جو سر جس طرح کہ آپ ایک عوامی لیڈر ہیں، ایم پی اے بھی آپ اپنی خدمات سے انجام دے رہے ہیں، عوام سے آپ کا ڈیلی بیس پہ رابطہ رہتا ہے، آپ لوگوں کے مزاج کو بھی دیکھتے ہیں، لوگوں کے مائنڈ سائیکی کو بھی دیکھتے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہماری عوام میں جو یہ صبر اور برداشت کا پہلو ہے یہ کیوں دن بدن کم ہوتا جا رہا ہے؟ لوگ ایک دوسرے کی بات کو سننا گوارا نہیں کرتے، لاجک سے بات سمجھانے کے بجائے جو ہے وہ اختلاف شروع کر دیتے ہیں. تو آپ کا اس حوالے سے کیا کہنا چاہیے؟ السلام علیکم. سب سے پہلے تو میں آپ کو اور آپ کے میڈیا ٹیم کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ آپ نے مجھے یہاں پر بلایا اور اپنے خیالات کے اظہار کے لیے جو بھی وقت آپ نے مانگا اس کے لیے بہت بہت شکریہ.
جہاں تک بات ہو رہی ہے صاف ظاہر ہے کہ صبر کے حوالے سے میرے سے بہتر مولانا حضرات اس پہ اسلامی لحاظ سے روشنی ڈال سکتے ہیں، انہوں نے ڈالی بھی ہے۔ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو وقت کے ساتھ ساتھ، یا یہ کہہ لیں کہ ایک تو یہ ہے کہ میں لفظ بولنا چاہوں گا تعلیم و تربیت، جو ہم بچپن سے سنتے آئے ہیں، لیکن آج کل تعلیم رہ گئی ہے، تربیت نہیں ہے۔ جو سب سے بڑا فرق میری نظر میں ہے وہ یہ ہے کہ تعلیم و تربیت لفظ تھا، اور بے شک دو الگ لفظ کو ملا کے بولا جاتا تھا، لیکن اس میں یہ شامل تھا کہ تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت دی جاتی تھی تاکہ دونوں چیزیں مکمل ہوں۔ اب تک وہ دونوں چیزیں مکمل، تعلیم مکمل تربیت کے ساتھ ہوتی ہے۔ بے شک آپ لوگ کہتے ہیں کہ تربیت جو ہے وہ آپ اپنے خاندان سے، اپنی فیملی سے، اپنی ماں کی گود سے لے کے نکلتے ہیں، لیکن وہ ساتھ ساتھ وہ چلتی رہتی ہے۔ استادوں کا کام یہی ہے کہ ہمیں وہ ہم مدرسے میں جائیں، ہر اسکول میں جائیں، ہر کسی کالج میں جائیں تو تربیت وہاں پہ بھی ضروری ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ صبر کی جہاں تک آپ بات کر رہے ہیں تو اصل بات یہ ہے کہ ہماری اپنی اقتدار سے دور جانے کی وجہ سے ہم صبر سے دور ہو رہے ہیں۔ یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے۔ اسلامی تعلیمات کے حوالے سے ہم اسلامی تعلیمات سے دور جا رہے ہیں۔ ہمیں تو ہر جگہ پہ صبر کی تلقین کی گئی ہے، یا ہمارے اسلام کے حوالے سے جب آپ بات کرتے ہیں تو میں تو یہ سمجھتا ہوں یہ شاید پہلی اکائیوں میں سے ایک بات ہے صبر کرنا۔ جہاں تک دیکھیں نا، ابھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں لفظوں کا چناؤ، میری نظر میں کوئی اسلامی اسکالر نہیں ہوں، کوئی اسلامی تعلیمات کے حوالے سے اتنا میں نالج نہیں رکھتا، اور بالخصوص جب مولانا حضرات دائیں اور بائیں بیٹھے ہوں تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ لیکن میری اپنی تھنکنگ ہے، میں اکثر اسلام کے حوالے سے کہتا ہوں کہ جو بات آپ کے دل اور دماغ کو چھو لے، آپ یہ سمجھیں کہ اسلامی لحاظ سے وہ صحیح ہے، کیونکہ اس کا اثر کرنا یہ کبھی ہو سکتا ہے کہ اسلامی بات ہو، اسلام کی بات ہو اور آپ کے دل کو نہ چھوئے، اور ہم مسلمان ہوں۔ تو میں یہ بات کرنے جا رہا تھا کہ دیکھیں نا، آپ یہ کرونا وائرس کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں، اس کے حوالے سے ہم یہ ٹرانسمیشن کے حوالے سے اگر بات کریں تو اسی حوالے سے یہ صبر کی بات بھی ہو رہی ہے کہ عوام میں صبر نہیں ہے۔ تو بات یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ ہم لفظوں کا چناؤ تھوڑا سا بڑی لاپرواہی سے کرتے ہیں، عوام میں بھی، ہم بھی۔ وہ کیسے کہ ہم کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مصیبت آ گئی یا آفت آ گئی ہے، میں اسے مصیبت بھی نہیں سمجھتا، میں اسے آفت بھی نہیں سمجھتا اسلام میں۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہ تو آپ کو مصیبت آتی ہے تو نہ آفت، اللہ تعالیٰ کی طرف سے امتحان اور آزمائشیں اور امتحان آتے ہیں۔ اللہ معاف فرمائے، جیسے مولانا صاحب ابھی فرما رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو زندگیاں ہیں، مکی زندگی اور مدنی زندگی۔ اور مکی زندگی میں بہت زیادہ مشکلات دیکھی، اس کی ہجرت کے دوران ہمیں بہت زیادہ مشکلات دیکھی۔ فرمایا آپ کیا کہیں گے آفت تھی؟ نہیں، وہ آزمائشیں تھیں، وہ صبر کی آزمائشیں تھیں۔ وہ آپ بیسیکلی وہ آنے والی یہ نسلوں کے لیے آزمائشوں کے حوالے سے وہ صبر کی تلقین کی رہنمائی فرمائی کی تھی کہ آپ نے جس رسول سنت پہ عمل کرنا ہے، اس سنت میں ایک صبر بھی کی بات بھی شامل کی گئی تاکہ ہمیں اس حوالے سے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کل ہاں اس میں کوئی شک نہیں ہے، عوام لاپرواہ ضرور ہے، لیکن ہمیں اور آپ کو مل کے کوشش کرنی چاہیے کہ انہیں کہیں کہ ہر معاملے میں ذرا صبر کا مظاہرہ کیا کریں۔ ایگزیکٹلی، بڑے اچھے انداز میں جو صاحب نے بیسیکلی تو مانی بھی بنتی ہے ڈیلی بیس پہ سیاسی لوگوں کا جو ہے وہ میل جول رہتا ہے پبلک سے، تو بیسیکلی جس طرح ایک ماہر نفسیات عوام کی یا اپنے پیشنٹ کی نفسیات کو جانتا، تو ہمارے جو سیاسی رہنما ہیں وہ بھی بڑے اچھے انداز میں اس چیز کو جانتے ہیں۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں مولانا صاحب بیٹھے ہیں، میں یہ چاہوں گا کہ وہ اس پہ روشنی بھی ڈالیں۔ تو میں نے جیسے کہا نا کہ میں وہ صاف ظاہر ہے کہ شاید اسلام پہ بڑی محتاط انداز میں گفتگو کرنی چاہیے، نالج نہ ہو، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ کچھ آج کل کورونا کے حوالے سے بھی آپ کسی بھی شخص سے بات کریں اور مجھے یہ بات پسند کہ ہم ہر بات اٹھا کے اللہ کو ڈالتے ہیں۔ اللہ نے تو ہمیں راستے بتا دیے ہیں، ہمیں راستے بتا دیے ہیں، صحیح کون ہے غلط کون۔ اس وقت کورونا کے اس سارے عرصے کے دوران آپ کے میڈیا کے حوالے سے مولانا حضرات نے جو کردار ادا کیا وہ قابل تحسین ہے۔ انہوں نے قرآن و سنت کی روشنی میں
ہم لوگوں نے کر سکتے. اور اگر ہم یہ کہیں کہ جو پتہ نہیں کس طرح کیا خودکشی حرام قرار نہیں دی کیوں گئے؟ وہ اگر اس مطلب یہ کہ اگر ایک بندہ خودکشی کرتا ہے تو کیا وہ رب کائنات کی مرضی سے خودکشی ہے؟ آپ یہ جان یہ آپ کے پاس امانت میں خیانت کسی بھی شکل میں اسلام میں تعلق ہونا چاہیے. میں یہ چاہوں گا کہ مولانا صاحب اس حوالے سے جو لوگ یہ کہ جو اللہ کی مرضی تو اس پہ کوئی روشنی ڈال بڑا اچھا آپ نے جو ہے چیز پوائنٹ آؤٹ کیا. اگر میں اس کو تھوڑا سا سوالیہ انداز میں بیان کروں تو علامہ صاحب جو صاحب کی بات مجھے سمجھ آئی توکل اور احتیاط. مطلب دیکھیں کہ جس طرح کرونا ہے اب لوگ کہتے ہیں کہ آلموسٹ ایک ماہ پہلے یہ پاکستان میں شروع ہوا تو میں نے ماسک پہن لی. مجھے کتنے بندوں نے آ کے آپ عام مسلمان ہیں ہمیں کچھ نہیں ہوتا اور اللہ پہ یقین مطلب ڈیلی کتنے بندوں نے. تو پھر میرے دل میں ایک سوال آیا ہے کہ توکل کیا چیز ہے اور احتیاط مطلب یہ تو توکل کی صورت ہے لیکن اس میں پہلے احتیاط ہے پھر آپ اللہ پہ چھوڑ دیں کہ اب جو ہوگا وہ رب کی طرف سے. مطلب دیکھیں قرآن میں بھی ہے کہ اس کی مرضی کے بغیر ایک پتہ بھی نہیں ہو سکتا لیکن اس نے تدبیر کرنے کا بھی ہے. تو علامہ صاحب آپ جی ماشاء اللہ بہت اہم بات کی طرف اشارہ فرمایا ہے. میں ایک چھوٹا سا واقعہ عرض کر دوں گا اس میں سارا سبق بھی موجود ہے. آپ اللہ کے نبی کے پاس ایک صحابی آئے کہیں دور سے سفر میں تو اپنی سواری کو مسجد نبی کے باہر چھوڑا اور مسجد کے اندر تشریف لائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا بھائی آپ کس چیز پہ تشریف لائے؟ تو وہ فرمانے لگے یا رسول اللہ میں سواری پہ آیا. تو آپ نے فرمایا سواری کا کیا کیا؟ یا رسول اللہ اللہ میں اللہ پہ چھوڑ آیا ہوں. اس کو باہر چھوڑ آیا ہوں. پوچھا آپ نے فرمایا کہ صاحب واپس جائیے اٹھیے واپس جائیے واعتقل اور اس کے جا کے باندھے پہلے اس کو اس زمانے میں جیسے وہ پاؤں باندھتے تھے یا جیسے بھی توکل علی اللہ پھر اللہ پہ توکل کرے. دیکھیں ایک آدمی نے احتیاط کی نہیں مثال ہے ایک آدمی نے احتیاط نہیں کی تو وہ تو لازمی بات ہے اس کا تو واقعی لگے گا کہ ہمیں اللہ نہیں بچایا. اور ایک آدمی احتیاط کرتا ہے پھر جب وہ کہتا ہے کہ مجھے اللہ نے بچایا یہ اس سے بڑھ کی بات ہے اور یہ اس کے اسٹرانگ توکل کی بھی نشانی. یہ تھوڑا سا نا باریک سا یہاں پہ فرق ہے. دیکھیں ہم اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں سکھائی ہیں کہ اگر کھانا کھانے کے بعد یہ دعا پڑھنی ہے تو ان میں کپڑے پہننے کی جو دعا ہے جب وہ آدمی سمجھ لینا جی تو ہمیں یہ سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں. کپڑے پہن نئے کپڑے تعریفیں اس اللہ کی ہیں جس نے مجھے یہ کپڑا پہنائے میری بغیر مشقت کے. حالانکہ اس نے تو سارے کمایا بھی ہے خون پسینہ پتہ نہیں کیا کیا کیا. اسی طرح کھانے کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے کہ تم یہ دعا پڑھو کہ تمام تعریفیں اس اللہ کی ہیں جس نے بغیر مشقت کے کھانا کھلایا. حقیقت میں یہ ایک یقین بنایا جا رہا ہے کہ اللہ ہی کر رہا ہے پیچھے. اگر انسان مثال کے طور پر جیسے بنی اسرائیل میں من و سلوہ اترتا تھا تو ہم پر بھی اترنا شروع پھر تو سب کہیں گے اللہ ہی کھلاتا ہے. پھر تو سب کو نظر آئے گا آسمان ہے. اب پتہ چلتا ہے کہ تمہارا یقین کیا ہے. ہم احتیاطی اتنی ضروری ہے اتنا ضروری ہے. ایک تو اس کے بعد جو ہم جب کہیں گے نا کہ ماسک پہننے سے نہیں میں بچا مجھے اللہ ہی نے بچایا لیکن وہ ماسک پہنو احتیاط کرو. فرمایا کہ جہاں پہ ایسے حالات ہوں وہاں نہ جاؤ. یہ کیا کہا جائے؟ بالکل یہ بڑا ایک امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ جس طرح آپ نے حدیث کے حوالے سے بتایا کہ وبا کے علاقے میں جانے اور اس سے نکلنے سے اجتناب کا کہا گیا تو بیسیکلی لاک ڈاؤن ہی ہے. جی جی اگر ہم سائنٹیفکلی دیکھیں تو لاک ڈاؤن بھی یہی چیز ہے. جی اور اس میں اصل میں یہ ساری باتیں کر کے بیماری سے ڈرایا نہیں جا رہا کہ ڈر جاؤ پیچھے ہٹ جاؤ نہ جاؤ وہاں پہ. حقیقت میں انسان میں جو اللہ پہ اعتماد ہے اس کو جو ہے نا وہ ٹیسٹ نہیں پہنچنے چاہیے. یہ اللہ والا ہے. میرا بیماری میری صحت میری عزت میری ذلت ہر معاملہ میرا اللہ کے ہاتھ میں ہے. تو اس کو اس یقین کو بچانے کے لیے کہا احتیاط کر لو. تو کیا ہوگا اسی سے ہاتھ ملایا تو کہ اس سے ہوا ہے تو پھر اس پہ ڈال دے گا نا. اس کے فرمایا تم پہلے ہی پیچھے ہٹ کر رہو تو تمہیں اللہ پہ اعتماد رہے. دوسری طرف یہ احتیاط کر رہے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر احتیاط کریں گے تو احتیاط کی تو میں بچ گیا. اللہ کہتے ہیں
मुशय्यदा, तुम बंद किलों के अंदर जाकर भी बंद हो जाओ ना, मौत का जो वक्त कर सकते हो। तो हर अल्लाह पे रखने के लिए ये सारी एहतियातें करनी है हमें, अपने यकीन ना खराब होने से बचाने के लिए हमें एहतियात तो कुछ ना हो ना पीछे। तो ये तो एक दुनियावी बात है, ये बच जाओ, ये कर लो। इतनी बड़ी कायनात को चलाने वाला पीछे चाहता क्या है? वो ये चाहता है कि इसका ताल्लुक मेरे साथ रहे, मतलब हर एंगल से वो जाके उसका अल्लाह से वइदा मरीज़ तो फहु यशफी। इब्राहीम अलैहिस्सलाम कहते हैं जब बीमार होते हैं अल्लाह ही शिफा देता है। तो बीमारी को अगर अपनी तरफ निस्बत की है कि जब मैं बीमार होता हूँ, हालांकि बीमारी भी अल्लाह ही की तरफ से आती है। तो हमें जैसे फरमा रहे थे कि यानी जो भी एहतियाती तदाबीर हैं वो उनको करते हुए अगर हम एहतियाती तदाबीर नहीं करेंगे तो ये तवक्कुल नहीं, इसको ताअत्तुल कहते हैं। ताअत्तुल का मतलब होता है बैठ जाना, बस जो होगा ठीक है देखा जाएगा। ये ताअत्तुल शरीयत ने ताअत्तुल से मना किया है। मतलब इस ज़िम्न में भी आप मुजरिम के जी शरीयत क्या कहती है? शरीयत कहती है तवक्कुल को, और तवक्कुल का मतलब क्या है? तवक्कुल का ये मतलब है कि खंजर तेज रखा अपना। ये तवक्कुल का एक फलसफा है कि आप अपनी एहतियाती तदाबीर सारी कर लें, फिर उस पर भरोसा ना करें। काफिर है तो शमशीर पे करता है भरोसा, मोमिन है तो बेतेग भी लड़ता है सिपाही। इसका मतलब ये है कि मोमिन जो है उसको भरोसा नहीं है अपने, खुद कह रहे कि तुम अपनी ताकतें तैयार करते रहो दुश्मनों के खिलाफ। अगर तवक्कुल ही था तो कहा तुम बैठ जाओ अल्लाह देख लेगा, ऐसा नहीं कहा। तो कहा नहीं तुम घोड़े, तुम हथियार जो हमारे मज़ाइल तैयार करते हैं, जो पाकिस्तान की आर्मी ने, ये सब कुछ तैयार है, या कुरान की उसी आयत का हुक्म है, फरमाया तुम तैयारी रखो, इससे तुम्हारा दुश्मन डरता रहेगा। तो इसलिए ये तवक्कुल यही है कि सब कुछ होने के बावजूद कहना अब अल्लाह करेगा फिर भी अल्लाह। और ताअत्तुल क्या होता है कि कुछ भी ना करना, कुछ एहतियात ना करना और अल्लाह पे भरोसा करना। दुनिया को अल्लाह ने दारुल असबाब, लेकिन इन असबाब को असबाब ही रखना है, रब नहीं बना लेना। यकीन ना हो कि अब मैंने ये कर कुछ नहीं होगा, नहीं, ये गलत बात है। ये बारीक सी एक लाइन है, इससे हमें बड़े मतलब एहतियात के साथ इनको देखना चाहिए। शरीयत हमें एक बारीक लाइन दे रही होती है, स्ट्रीम पे नहीं जाने देती। तो ये दरमियाना रवि का बेशक एतदाल के साथ। अब हम बढ़ेंगे अपने नात ख्वां की तरफ। शहजाद अफजल साहब से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप इश्क महबूब में जो जान से गुजर जाते हैं, गुजर जाते हैं, ये हकीकत है कि वो ही लोग संवर जाते हैं। इश्क महबूब में तेरे नाम से सलामत है जिंदगी, तेरा करम ना हो तो कयामत है जिंदगी। ले लेके ले लेके तेरा नाम जिए जा रहा हूँ मैं। सच पूछिए तो उनकी बदौलत है जिंदगी। इश्क महबूब में जो जान से गुजर जाते हैं,
کہ وہی لوگ سنور جاتے ہیں عشق محبوب میں. یہ نہ سوچو کہ وہ آئیں گے تو ٹھہریں گے کہاں. یہ نہ سوچو کہ وہ آئیں گے تو ٹھہریں گے کہاں. وہ تو خوشبو کی طرح ہر دل میں اتر جاتے ہیں. وہ تو خوشبو کی طرح ہر دل میں اتر جاتے ہیں. عشق محبوب میں گھر سجا کر یوں کہا حضرت انصاری نے. گھر سجا کر یوں کہا حضرت انصاری نے. دیکھ لیتے ہیں کہ سرکار کدھر جاتے ہیں. دیکھ لیتے ہیں کہ سرکار کدھر جاتے ہیں. عشق محبوب میں نام لیتا نام لیتا ہوں محفل میں جو ان کا ناصر. نام لیتا ہوں محفل میں میں ان کا ناصر. چار سو آپ کے انوار بکھر جاتے ہیں. حبیبی یا رسول اللہ چار سو آپ کے انوار بکھر جاتے ہیں. عشق محبوب میں جو جان سے گزر جاتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. نہایت ہی خوبصورت کلام اور خوبصورت انداز. جو اس وقت جو کرونا وائرس کے حوالے سے جو اوور آل سچویشن چل رہی ہے, آپ چونکہ ممبر بھی ہیں صوبائی اسمبلی کے, ڈفرینٹ میٹنگس بھی اٹینڈ کرتے ہیں, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے حالات اس وقت اسپیسیفک ٹو کرونا کس طرح چل رہے ہیں؟
کہ میں ایک بات یہاں پہ بلکہ وہ ہمارا موضوع بھی رہی ہے اس میں جہاں پہ ہم احتیاطی تدابیر کے حوالے سے بات کر رہے تھے. یہ بہت ضروری ہے. یہ ایسی وبا چل پڑی ہے کہ جس میں جو ڈاکٹر حضرات ہیں ان سے لے کے ہر طرف سے آپ کو ایک ہی ہدایت مل رہی ہے کہ سب سے بڑی جو اس میں کنٹرول کرنے کی چیز ہے وہ ہے احتیاط. اور احتیاط جو ہے وہ صاف ظاہر ہے کہ وہ عوام کی طرف سے احتیاط ہونی ضروری ہے. اس میں صرف اور صرف اگر ہر بات کو ہم گورنمنٹ پہ ڈال دیں تو وہ مناسب نہیں ہے. اور اس میں جیسے جیسے اگر پبلک صبر کا دامن چھوڑتی جائے گی. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے بڑا اچھا سوال اور اچھا موضوع رکھا مولانا صاحب کے سامنے. صبر کے حوالے سے ہمیں کچھ بتائیں. جو عوام یہ صبر کا پیمانہ ان کا لبریز ہوتا جائے گا وہ باہر نکلتے چلے جائیں گے. حالات پہلے سے مزید بگڑنے کے چانسز ہیں. اس لیے ہم مت سمجھیں کہ ہم نے ہفتہ 2 ہفتے یا 3 ہفتے پچھلے گورنمنٹ نے جیسے کچھ پابندیاں عائد کی, کچھ لاک ڈاؤنس کیے, اس حوالے سے جو انہوں نے, اگر ہمارے یہاں پاکستان میں آپ ایک چیز دیکھیں گے صحت مند ہونے والے لوگوں کی ریشو زیادہ ہے. بالکل, یہ بڑا ایک امپورٹنٹ پوائنٹ آپ نے اٹھایا. اس کی وجہ یہی تھی کہ شروع میں جیسے جیسے انسٹرکشنز آئیں لوگوں نے ڈر کے مارے, خوف کے مارے, یا گورنمنٹ کی انسٹرکشن کے حوالے سے, ان پابندیوں کے حوالے سے احتیاطی تدابیر اختیار کی. انہوں نے اپنے آپ کو لاک ڈاؤن کیا. جب انہوں نے اپنے آپ کو لاک ڈاؤن کیا تو اس سے یہ بہتری آئی. اور میں یہ سمجھتا ہوں تھوڑا عرصہ اور ہفتہ 10 دن اور میں سمجھتا ہوں کہ عوام اگر ساتھ دیتی ہے گورنمنٹ کا اسی طرح اس کی پابندی کرتی ہے. لیکن مجھے اپنے شہر میں معذرت کے ساتھ میں کہ اگر ایک میڈیا پہ بیٹھے ہیں تو میرا خیال یہ پیغام کی بات ہی ہوگی کہ میں یہ چاہوں گا کہ مجھے وہ بات نظر نہیں آ رہی ہے. اب صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا ہے یا ویسے ہی ہم وہ اس توکل کی طرف چل پڑے ہیں کہ ٹھیک ہے جو کچھ ہوگا دیکھا جائے گا. لیکن لوگوں نے باہر نکلنا زیادہ شروع کر دیا ہے. بازار میں اسی طرح رش ہونا شروع کیا ہے. بالکل, یہ بڑا ایک امپورٹنٹ آپ نے پوائنٹ اٹھایا. گورنمنٹ ہمارا جو ملک ہے اس میں ریسورسز کی آلریڈی کمی ہے. یہ ہر ایک کو پتہ ہے کہ ہم بہت ہائی اسٹینڈرڈ اور ہائی ٹیکنالوجی یا ہیلتھ کیئر سسٹم ہمارا کوئی آؤٹ اسٹینڈنگ نہیں ہے جس طرح یورپ میں تھا. اور یہ آج نہیں, کافی دہائیوں سے اسی طرح ہی چل رہا ہے. تو ابھی بھی الحمدللہ اگر آپ یورپ اور دوسرے ممالک سے پاکستان کو کمپیئر کریں تو الحمدللہ حالات بڑے قابو میں ہیں. الحمدللہ ہمیں سڑکوں پہ لاشیں نہیں نظر آ رہی جس طرح کہ ایران میں نظر آئی تھی, جس طرح کہ یورپ میں, مطلب ادھر کے تو جو صدور اور وزیر اعظم تک جو ہے وہ ہینڈز اپ کر گئے تھے کہ ہم اس وبا سے اب مزید نہیں فائٹ کر سکتے. تو گورنمنٹ نے, ہم تنقید تو کرتے ہیں, مطلب ایک روش بن چکی ہے. لیکن اگر کرونا کے حوالے سے بات کی جائے تو گورنمنٹ نے اپنے محدود وسائل میں رہتے ہوئے بڑا ایک اچھا اسٹیپ لے لیا, اور شاید کافی ٹائم پہلے لے لیا تھا, کہ جس کی وجہ سے ابھی ہم وہ سچویشن نہیں دیکھنے میں آ رہی. تو جس طرح کہ آپ نے ایک اور بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ آؤٹ کیا کہ صبر جو آج کا ہمارا ٹاپک بھی ہے, اور اگر ہم کرونا سے اس کو ریلیٹ کریں تو ابھی ہم بازاروں میں جائیں, بازار اوپن ہونا شروع ہو گئے ہیں. گورنمنٹ کتنا ہی کسی کو ریسٹرکٹ کر سکتے ہیں. مطلب پولیس والے ہم نے دیکھا کہ سڑکوں پہ ریکویسٹ کر رہے ہیں لوگوں سے کہ خدارا گھروں میں رہیں. ہم اپنے لاسٹ پروگرام میں بھی ہم نے بتایا کہ جو ہمارے فرنٹ لائن ورکرز ہیں ان میں ڈاکٹر, پیرامیڈیکل سٹاف تو بعد میں آتا ہے, سب سے پہلے پولیس والے آتے ہیں کہ جو روڈ پہ کھڑے ہوئے ہیں. ڈاکٹر کے پاس تو پیشنٹ پہنچے گا بعد میں, لیکن ڈیلی جو ہزاروں کی تعداد میں پولیس والے لوگوں کو روک رہے ہیں, ان سے ریکویسٹ کر رہے ہیں, تو وہ سب سے پہلے اپنا رول پلے کر رہے ہیں. تو جو سب لاک ڈاؤن کے حوالے سے گورنمنٹ نے بڑا اچھا, مطلب کہ اب اسمارٹ لاک ڈاؤن کی طرف جانے کی کوشش کی جا رہی ہے, تاکہ پرائم منسٹر کو شروع سے ہی کنسرن تھا کہ معیشت اور دہاڑی دار طبقہ, اور یہ کنسرن ویلڈ بھی تھا کہ امیر لوگ یا مڈل کلاس لوگ تو سروائیو کر جائیں گے, تو غریب کا کیا بنے گا. تو اس حوالے سے جو راشن کے حوالے سے آپ کیا انتظامات کر رہے ہیں؟ راشن کے حوالے سے پہلی بات یہ ہے کہ ہماری قوم, پوری قوم جو ہے وہ خراج تحسین کے لائق ضرور ہے. وہ اس حوالے سے کہ جب بھی کوئی مصیبت یا کوئی آزمائش اللہ کی طرف سے آتی ہے تو وہ اس آزمائش کی گھڑی میں ہمیشہ پاکستانی عوام نے, ڈونرز نے بہت عام کردار ادا کیا. بے شک. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت بھی جو صاف ظاہر ہے کہ جب سے یہ سلسلہ شروع ہوا ہے ہم بھی اپنے آپ کو ایک قسم کا اسی لاک ڈاؤن کا حصہ بنائے ہوئے ہیں, گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں, عام آنا جانا جو ہے وہ بند ہے. اس حوالے سے جہاں تک وہ نالج
میرے پاس آ رہا ہے بازار سے یا اپنے سٹی سے حلقہ سے، تو وہ اس حوالے سے لوگوں نے بہت احتیاط سے کام لیا شروع میں، اور اس حوالے سے جو گورنمنٹ نے پیکج کے حوالے سے یا بات کر رہے ہیں تو وہ پرائیویٹ لوگوں نے، دوستوں نے، ڈونرز حضرات نے مل جل کے ہمارے ساتھ ہمارے ساتھ ایک قسم کا کمیونیکیشن میں رہتے ہوئے کوآرڈینیشن کے ساتھ انہوں نے سٹی میں ہی نہیں بلکہ ایون دیہات تک جا کے وہ سپلائی جو ہے وہ جاری رکھی ہے، اور گورنمنٹ کی طرف سے بھی حتی الوسع ایڈمنسٹریشن جہاں تک ہو سکتی تھی وہ بالخصوص آٹے کی سپلائی، جو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو کوئی کمی تو تھی نہیں، لیکن ایک ہمارا وہ جو ہوتا ہے نا کہ وہ صبر والی بات وہاں پہ بھی آ جاتی ہے کہ یعنی ایسے ہی سوچ لیا کہ آٹا ختم ہو گیا، میں نے لینا شروع کر دیا، ذخیرہ اندوزی کی طرف ہم چلے گئے، وہ ایک پرابلم ضرور آیا۔ اور اس وقت بھی گورنمنٹ لگاتار پیکج کی شکل میں مختلف جو مطلب ایک دم سے تو نہیں، آپ یہ کہہ لیں کہ ڈیلی بیسس پہ تو نہیں آ رہا، ہمارے پاس اتنے ریسورسز نہیں ہیں، مختلف ایریا کا چناؤ کرتے ہوئے گورنمنٹ کی طرف جو ہے وہ مختلف فوڈ پیکج آ رہے ہیں، اور وہ انشاءاللہ وہ جاری رہیں گے جب تک یہ سلسلے۔ اس کے ساتھ ساتھ احساس پروگرام کے تحت بھی 66 لاکھ خاندانوں کو آلموسٹ پورے پاکستان میں تقریباً کم و بیش جو ہے وہ احساس پروگرام کے حوالے سے جب آپ بات کریں تو یہاں پہ نظر آتا ہے، اس سے پہلے وہ ہیلتھ کارڈ آیا تو ہم پہ بڑی تنقید کی گئی، ہم پہ ساتھیوں نے بڑی تنقید کی، ہم اس تنقید کا نشانہ بھی بنے، ہم نے تانے بھی سنے کہ آپ لوگ کس لیے بیٹھے ہوئے ہیں، کہ وہ جو فلاں بندہ جو ہے وہ پیپلز پارٹی کا تھا، فلاں بندہ جو ہے جماعت اسلامی کا تھا، فلاں جو ہے وہ نون لیگیا تھا، وہ مطلب اس طرح کے سیاسی وابستگیوں سے جوڑا گیا کہ آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے لوگ کو فلاں بندے کو نہیں ملا لیکن وہ نون لیگ والے کو مل گیا، تو بھائی یہی میرٹ ہے۔ بے شک اس میں وہ بے شک نادرہ کا ریکارڈ تھا، اس میں بہت سی غلطیاں تھیں، بہت سے لوگ ایسے بھی تھے جو مطلب کوئی جرمنی میں بیٹھا ہے، کوئی ہالینڈ میں بیٹھا ہے، کوئی کینیڈا میں بیٹھا ہے، لیکن اس کی فیملی کو ہیلتھ کارڈ مل گیا ہے، ایسی غلطیاں تھیں ٹیکنیکل پرابلم، لیکن وہ کیوں تھیں کہ بیسیکلی وہ جو لسٹیں تھیں، وہ نادرہ کے پاس جو ریکارڈ تھا وہ سابقہ گورنمنٹ کے کسی زمانے میں بے نظیر انکمس کے حوالے سے 19 میں بنائی گئیں، اس میں غلطیاں تھیں سیاسی وابستگی کے حوالے سے، لیکن اب احساس پروگرام کو آپ دیکھیں تو نہ تو اس میں کوئی ایم پی اے، نہ کوئی ایم این اے، نہ کوئی سینیٹر، نہ کوئی وزیر اعظم، نہ کوئی وزیر اعلیٰ، نہ کوئی منسٹر، کوئی بھی بندہ اس میں کسی قسم کی کوئی مداخلت نہیں کر سکتا۔ آپ کا ریکارڈ ہے نادرہ کے پاس موجود ہے، آپ کا آئی ڈی کارڈ ہے، اس سے آپ کی وہ جو بھی جانچ پڑتال ہونی ہے وہ جانچ پڑتال ہو جاتی ہے، اگر آپ حقدار ہیں تو آپ کو ملے گا، قطع نظر اس کے کہ آپ کا تعلق کس سے۔ اور اس کی سب سے بڑی ایک مثال یہ ہے کہ حالانکہ سندھ میں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نہیں ہے، تو سب سے زیادہ جو احساس پروگرام کے تحت رقوم کی تقسیم ہوئی ہے اور سندھ میں ہوئی ہے، مطلب زیادہ جو خاندانوں میں پی ٹی آئی گورنمنٹ یا فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے امداد کی تقسیم سندھ میں کی گئی ہے، تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ گورنمنٹ جو ہے بلا تفریق اپنا جو ہے وہ رول پلے کر رہی ہے۔ دوسرا جو عدم برداشت کے حوالے سے لاک ڈاؤن کی بات کریں تو ایک جو ہے غریب طبقہ، اس کی تو چلے کوئی مجبوری سمجھ میں آتی ہے کہ بیچارہ روزگار کے حوالے سے پریشان ہے تو وہ باہر نکل آیا ہے یا آنا کہ نکلا تو، لیکن ایک چیز یہ بھی دیکھنے میں آ رہی ہے جو صاحب کہ ہمارے بازاروں میں مڈل کلاس اور ایلیٹ کلاس کے لوگ بھی اب جو ہے وہ باہر نکلنا شروع کر گئے، جن کی مجبوری نہیں ہے شاید اس صورتحال میں بھی باہر آنا، ان کے لیے آپ کیا میسیج ہے؟ میں تو ریکویسٹ کروں گا ان سے کہ یہی جو پہلے میں نے بات کی ہے کہ اصل میں صرف اور صرف ہر بات اٹھا کے ہم گورنمنٹ پہ ڈال دیں، اب کوئی بھی گورنمنٹ ہو، خواہ وہ کسی بھی پارٹی کی ہو، وہ مناسب نہیں ہے۔ ہمارا بھی کچھ کردار ہوتا ہے، ہماری بھی کچھ ذمہ داریاں ہوتی ہیں، ہمیں بھی وہ نبھانی ہوتی ہے۔ حیثیت قوم ہر ایک کا، کوئی بھی قوم جو ہے کسی بھی مصیبت سے، کسی بھی آفت سے اسی وقت لڑ سکتی ہے جب وہ جا ہوگی، وہ ایک پیج پہ ہوگی، تو ہمیں گورنمنٹ کی انسٹرکشنز کے تحت ہمیں حتی الوسع کوشش کرنی چاہیے کہ اگر کوئی خاص مجبوری نہیں ہے تو ہمیں اپنے آپ کو گھر کے حد تک محدود رکھنا چاہیے، ہمیں باہر بازاروں میں وہ رش کی شکل کریٹ نہیں کرنی چاہیے۔ اگر ایسی صورتحال ہوگی تو اللہ معاف کرے یہ نہ ہو کہ یہ مصیبت جو ہے یہ بڑھ جائے تو پھر ہمیں مطلب ایک قسم کا وہ جیسے کرفیو کی پوزیشن ہوتی ہے ایسی پوزیشن میں واپس نہ جانا پڑے۔ گورنمنٹ کی تو خواہش ہے کہ ایسا ایسا کر کے آپ کو لاک ڈاؤن کی پوزیشن سے باہر لایا جائے، لیکن اس میں ضروری ہے کہ آپ اپنا رول ادا کریں۔ بے شک ایسے یہ بڑا اچھا پیغام دیا جو صاحب۔ تو لاسٹ میں جو صاحب ایک سوال کہ جس طرح ہماری تحصیل اسرائیل امیر میں جو
ڈاکٹرز کے حوالے سے اور پیرامیڈیکل اسٹاف کے حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ تمام جو اکوپمنٹس ہیں جو پی پی ایز کے حوالے سے وہ مہیا کیے جا چکے ہیں ٹی ایچ کیو کے دوسرے؟ دیکھیں جہاں تک ٹی ایچ کیو کے حوالے سے بات تو میں یہ سنتا ہوں کہ بینگ اس علاقے پہ نمائندہ مدینات کے یقین مانے کہ سب سے پہلے جب جیسے کہ آپ نے کہا نا کہ ہماری کچھ فورسز ایسی ہیں جو فرنٹ لائن ان میں سب سے پہلے پولیس آتی ہے، اس کے بعد ڈاکٹرز آتے ہیں. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جب بھی میرے پاس کچھ ساتھی اپنی ذات کے حوالے سے یا ساتھیوں کی ڈونیشن کے حوالے سے جب بات کی تو سب سے پہلے جو ہم نے قدم اٹھایا وہ ٹی ایچ کیو. ڈاکٹرز کے لیے کٹس کیسے مہیا کی جا سکتی کہ یہ نہ ہو کہ ہمارے ڈاکٹرز اگر خوف زدہ ہو گئے، ہمارے ڈاکٹرز میں اللہ معاف کرے کہ ان میں سے کوئی ایسے اس وبا کا شکار ہو گیا تو اس کا مطلب ہے ایک ایسا خوف ٹی ایچ کیو میں ہمارے پاس ایک ہی ہاسپٹل ہے، ایک ہی ہاسپٹل ہے تو وہ پوری تحصیل کو جو کور کر رہا ہے، اور اگر اس میں ایسی کوئی صورتحال ہوگی تو وہ خوف کی صورتحال میں پھر باقی ڈاکٹرز کو پینک پھیل جائے گا. اس سے بچنے کے لیے ہم نے وہ 2-3 قسطوں میں انہیں کٹس مہیا کی، اپنے سورسز سے مہیا کی تاکہ ڈاکٹرز اور ذات جو ہیں وہ مطمئن ہو کے ہم لوگوں کو دیکھتے رہیں اور چیک اپس کرتے رہیں. اور وہ ہمارا وہ طریقہ کار تھا وہ میں سمجھتا ہوں کامیاب ہوا کہ جب تک دونوں کی طرف سے کوئی ایڈ آتی ہے ہمیں سپورٹ ملتی ہے تب تک بھی ہمارے ڈاکٹر جو ہیں وہ اپنے مختلف سارا نام دیتے رہے ہیں. اور میں اس مطمئن ہوں اپنے ان کے اسٹاف کی کردار کے حوالے سے بھی، ان کے حوالے سے بھی، اور میں یہ سمجھوں کہ آئندہ بھی اللہ معاف کرے کہ اگر کوئی ضرورت پڑتی ہے تو وہ رہے. ہم نے دیکھا کہ ٹی ایچ کیو ہاسپٹل میں ڈاکٹرس کو باقاعدہ جو ہے وہ گارڈ آف آنر بھی دیا گیا ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کی طرف سے. ہمارے جو سیاسی رہنما چودھری ارشد صاحب کی باب مشاورت کے ساتھ، تو یہ بیسیکلی جو ڈاکٹرس ہی فرنٹ لائن ہیروز ہیں دوسری فورسز کے ساتھ. اس میں اس وقت ہمیں جو ہے وہ ایز اے نیشن برداشت اور صبر کے ساتھ چلنا ہوگا. اکیلے کسی بس کی بات نہیں ہوتی، گورنمنٹ اکیلے کچھ نہیں کر سکتی اس کے اندر، سب کو اپنا مل جل کے رول پلے کرنا پڑے گا. اور جو ہمارا ایک ایز اے نیشن ایک رویہ بن چکا ہے کہ ہر موقع پہ تنقید ہی کرنی ہے اور گورنمنٹ کو کرٹیسائز ہی کرنا ہے. تو میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اس اسپیسیفک کرونا کی سچویشن میں آپ سیاسی وابستگیوں سے اور سیاسی جو اختلافات کو وہ سائڈ پہ رکھ کے گورنمنٹ کو سپورٹ کریں. ہمارے جو ادارے ہیں، پولیس ہے، اس کے بعد آرمی ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو ڈاکٹرز اور پیرامیڈیکل اسٹاف اور اسپیشلی جو ریسکیو ورکرز ہیں ان کو جو ہے وہ آپ ان کی حوصلہ افزائی کریں، ان کا جو جذبہ ہے اور ان کی موٹیویشن لیول کو انکریز کریں. تو آخر پہ میں اپنے ناظرین کی طرف چلوں گا اور ان سے گزارش کروں گا کہ آپ ہمیں کچھ چند اشعار دیں. مکان تولا مکان تے کر مکان تولا مکان تے کر حکومت بری ہوں دے عدالت مصطفیٰ دیے مکان تولا مکان تے کر نبی ہووے ولی ہووے عمر ہووے علی ہووے نبی ہووے ولی ہووے عمر ہووے علی ہووے خدا
खुदा तू बात है सबनू जरूरत मुस्तफा दिए मकान तू ला मकान ते कल बनाया दो जहानों की खुदा ने आपको रहमते बनाया दो जहानों की खुदा ने आपको रहमते ए दुनिया के ओ दुनिया ए दुनिया के ओ दुनिया क़यामत मुस्तफा दिए ए दुनिया के ओ दुनिया क़यादत मुस्तफा दिए मकान दूल्हा मकान देकर अदावत कमली वाले दी जहन्नम तक ले जान दिए अदावत कमली वाले दी जहन्नम तक ले जान दिए जे तू जाना जन्नत नू जे तू जाना जन्नत नू ते जन्नत मुस्तफा दिए मकान दूल्हा मकान ते कर हुकूमत मुस्तफा अपने रिश्तेदारों का, अपने अहलो ख्याल का और अपने जो आपकी इर्द गिर्द जो गरीब मसाकीन और ख़ुसूसी तौर पर जो सफ़ेद पोश लोग हैं वो इस मुश्किल घड़ी में आपकी मदद के, आपकी इमदाद के मुंतज़र हैं, उन सब का ख्याल रखिएगा और अपना इस मुल्क की तामीर और तरक्की में अपना जो है वो किरदार अदा करिएगा। हम इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में फिर हाजिर होंगे। देखना सुनना मत भूलिएगा। रमज़ान ट्रांसमिशन स्पेशल। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।